तर्जुमा के प्रीमियर प्रोजेक्ट्स जैसे टॉल्स्टॉय के नॉवल एना कैरेनिना, जंग व अमन, दोस्तोयेव्स्की के जुर्म व सज़ा, इडियट और हरमन मेलविल के मोबी डिक वगैरह को स्पॉन्सर करने के लिए आप हमसे हमारी मेल आईडी adbdunia@gmail.com पर राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारे नए चैनल तर्जुमा को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अदबी दुनिया और तर्जुमा की फाइल्स को किसी रुकावट के बगैर स्पॉटिफाई और गूगल पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। शुक्रिया। एंटन चेखव की कहानी बेर। सुबह सवेरे ही से आसमान पर बादल छाए हुए थे। बड़ा खामोश, खुनुक और बेमजा सा दिन था, बिल्कुल उन कोहर आलूद दिनों की तरह जब बादल खेतों पर छाए रहते हैं और इंसान सोचता रहता है कि अब बारिश होती है और बारिश हो ही नहीं चुकती। मवेशियों का डॉक्टर इवान इवानिच और हाई स्कूल का उस्ताद बरकन उस वक्त तक चलते रहे जब तक थक नहीं गए और खेतों में से होकर गुजरने वाला रास्ता लामुतनाही मालूम हो रहा था। दूर पर मीरोनोस्तस्कॉय गांव की पवन चक्की नजर आ रही थी और दाहिनी तरफ जो नीची पहाड़ियों का सिलसिला सा था वो गांव से परे तक फैला हुआ मालूम हो रहा था और उन दोनों को मालूम था कि ये सिलसिला दरअसल दरिया का साहिल है और ये कि आगे चलकर मर्गजार हैं। हरे बेदे मजनू के झुंड हैं और हवेलियां हैं। अगर वो लोग उन पहाड़ियों की चोटी पर होते तो उन्हें मालूम था कि हद्दे निगाह तक यही खेत और तार के खंबे नजर आते और दूर पर रेलवे कीड़े की तरह रेंगती नजर आती और अच्छे मौसम में तो शहर भी नजर आता। इस साकित दिन में जब खुद कुदरत नर्म और महवे ख्याल नजर आ रही थी, इवान इवानिच और बरकन के दिल में उस सहरा के लिए मोहब्बत मौजें मारने लगी और उन्होंने सोचा कि हमारा मुल्क कितना वसी और खूबसूरत है। पिछली बार जब हम चौधरी प्रोकोफी के झोंपड़े में ठहरे थे, बरकन बोला, तो तुमने कहा था कि किस्सा सुनाओगे। हाँ, मैं अपने भाई का किस्सा सुनाने वाला था। इवान इवानिच ने गहरा सांस लिया और किस्सा शुरू करने की तमहीद के तौर पर अपना पाइप जलाया, लेकिन उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। 5 मिनट बाद तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और कोई नहीं कह सकता था कि कब रुकेगी। इवान इवानिच और बरकन ख्याल में गर्क खामोश खड़े थे। कुत्ते पानी में शराबोर दुम नीची किए खड़े थे और उन लोगों की तरफ बड़ी पुरशौक निगाहों से देख रहे थे। छुपने की कोई जगह तलाश करने की कोशिश की जाए। बरकन बोला, चलो एलिखीन के यहाँ चलें, वो बहुत नजदीक है। तो चलो। वो एक तरफ को हो गए और ताज़ा ताज़ा कटाई किए हुए खेतों में से होकर गुजरने लगे और दाहिनी तरफ चल दिए, यहाँ तक कि एक सड़क पर पहुंच गए। जल्दी ही चिनार के दरख्त, एक बागीचा और खलियानों की सुर्ख छतें नजर आने लगी। दरिया की सतह चमकी और उन्हें दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया। एक पवन चक्की और एक सफेदी किया हुआ गुस्ल करने का सायबान नजरों के सामने था। यह जगह सोफियनो थी जहां एलिखीन रहता था। चक्की चल रही थी और उसके पंखों से जो शोर पैदा हो रहा था उसने बारिश के शोर को दबा दिया था। सारा बंद कांप रहा था। घोड़े पानी में शराबोर सर झुकाए हुए चंद गाड़ियों के पास खड़े थे और लोग सरों और कांधों पर बोरे उठाए जा रहे थे। जमीन पर पानी और कीचड़ था और फिजा उदास थी और पानी सर्द था, जिसे देखकर कपकपी आ रही थी। इवान इवानिच और बरकन को सीलन, गंदगी, जिस्मानी तकलीफ का एहसास हो रहा था। उनके जूतों में कीचड़ की तहें चढ़ गई थी और जब वो लोग चक्की के बंद से होकर जमींदार के खलियान की तरफ चढ़ाई पर चढ़ने लगे तो खामोश हो गए, जैसे एक दूसरे से परेशान हों। एक खलियान में से गल्ला फटकने की आवाज आ रही थी। दरवाजा खुला हुआ था और उसमें से गर्द के बादल निकल रहे थे। खुद एलिखीन चौखट पर खड़ा हुआ था। कोई 40 बरस का टांठा सा शख्स, लंबे से बाल, जमींदार से ज्यादा प्रोफेसर या फनकार मालूम हो रहा था। वो सफेद कमीज पहने था जिसे धोने की सख्त जरूरत थी और उस पर एक डोरी से पेटी बांधी गई थी और लंबी सी जांगिया थी और उस पर पतलून गायब। उसके जूतों में भी कीचड़ और भूसा चिपका हुआ था। आंखों और नाक के चारों तरफ गर्द की तह थी। उसने इवान इवानिच और बरकन को पहचान लिया और ऐसा मालूम हुआ कि उन्हें देखकर उसे खुशी हुई। ऊपर चलिए हजरात, उसने मुस्कुराकर कहा, मैं 1 मिनट में आता हूं। बड़ा सा 2 मंजिला मकान था। एलिखीन खुद नीचे की मंजिल में रहता था, जिसमें 2 कमरे थे जिनकी छतें गुंबद नुमा थी और छोटी छोटी खिड़कियां थीं। यहाँ पहले कारिंदे रहते थे। कमरे में बहुत कम साजो सामान था और रई की रोटी, सस्ती किस्म की वोदका और जैतून की बू बसी हुई थी। वो ऊपर के कमरों में कभी कभार जाता था।
سوائے اس کے کہ جب کبھی مہمان آ جائیں۔ ایوان ایوانچ اور برکن کو ایک ملازمہ ملی، نوجوان عورت تھی اور اتنی خوبصورت کہ وہ لوگ دم بخود کھڑے رہ گئے اور ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ حضرات، آپ لوگوں کو اندازہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر کتنی خوشی ہوئی۔ ایلیخین باہر کے کمرے میں پہنچ کر بولا، واقعی مقام حیرت ہے پیلاگیا۔ اس نے ملازمہ سے مخاطب ہو کر کہا، ان لوگوں کے لیے کپڑے تلاش کرو اور میں خود بھی کپڑے بدل لوں، لیکن پہلے منہ ہاتھ دھو لوں، کیونکہ میرا خیال ہے موسم بہار کے بعد سے اب تک نہایا نہیں ہوں۔ یہاں جب تک سب ٹھیک نہ ہو تم لوگ جا کر نہا لو۔ حسین پیلاگیا، جو بہت نازک اور کومل نظر آ رہی تھی، ان لوگوں کے لیے تولیہ اور صابن لے آئی اور ایلیخین اور اس کے مہمان گھاٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاں، ایک مدت ہو گئی جب سے میں نے غسل نہیں کیا، اس نے کپڑے اتارتے ہوئے کہا۔ دیکھو میرا گھاٹ کتنا اچھا ہے، میرے والد نے اسے بنایا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے نہانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ وہ سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے لمبے لمبے بالوں اور گردن پر صابن ملنے لگا اور اس کے چاروں طرف پانی کا رنگ مٹیالہ ہو گیا۔ ہاں واقعی تم، ایوان ایوانچ نے اپنے میزبان کے سر کی طرف بڑے معنی خیز انداز میں دیکھ کر کہا۔ بڑی مدت سے میں نہایا ہی نہیں، ایلیخین نے کچھ جھینپ کر اور پھر سے صابن ملتے ہوئے دہرایا، اور اب پانی روشنائی کی طرح گہرا نیلا ہو گیا۔ ایوان ایوانچ سائبان سے باہر نکلا، پانی میں چھپاک سے کود پڑا اور بارش کے نیچے تیرنے لگا، دونوں ہاتھ پوری طرح پھیلا دیے اور اپنے چاروں طرف لہریں بنانے لگا، اور اس کی بنائی ہوئی لہروں سے سفید کنول ٹکرانے لگے۔ وہ دریا کے وسط تک تیرتا چلا گیا اور اس کے بعد غوطہ لگایا۔ ایک لمحے بعد ایک دوسری جگہ نمودار ہوا اور پھر اور آگے کی طرف تیرتا چلا گیا۔ وہ بار بار غوطے لگا رہا تھا اور دریا کی تہ چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرے خدا، وہ خوشی سے بار بار کہہ اٹھتا۔ میرے خدا، وہ چکی تک تیرتا ہوا گیا، وہاں کے کسانوں سے بات کی اور واپس آنے لگا، لیکن جب دریا کے وسط میں پہنچا تو چہرہ بارش کی طرف کر کے چت ہو کر تیرنے لگا۔ برکن اور ایلیخین کپڑے بدل کر جانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ تیرتا اور غوطے مارتا رہا۔ خدایا خدایا، وہ بار بار کہتا رہا، میرے خدا۔ چلو نکلو، برکن چلایا۔ وہ لوگ گھر واپس آئے اور عین اس وقت جب اوپر کی منزل کے بڑے سے دیوان خانے میں چراغ روشن کر دیا گیا اور برکن اور ایوان ایوانچ شب خوابی کا ریشمی گاؤن اور آرام دہ جوتیاں پہن کر آرام کرسی پر بیٹھ گئے، اور ایلیخین صاف ستھرا ہو کر اور کنگھی کر کے اپنا نیا فراک کوٹ پہنے کمرے میں ٹہل ٹہل کر گرمی، صفائی، اپنے خشک کپڑوں اور آرام دہ جوتیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور حسین پیلاگیا مسکراہٹیں بکھیرتی چائے اور مربع تشت میں رکھے بہت خاموشی سے قالین پر چلتی ہوئی آئی، تب ایوان ایوانچ نے اپنی حکایت شروع کی، اور بوڑھیاں اور نوجوان خواتین اور فوجی حضرات سنہرے فریموں میں سے ان کی طرف گھور رہے تھے، جیسے وہ بھی قصہ سن رہے ہوں۔ ہم دو بھائی ہیں، اس نے حکایت شروع کی، ایوان ایوانچ، میں اور میرا بھائی نکولائی ایوانچ، جو مجھ سے عمر میں 2 برس چھوٹا تھا۔ میں نے تعلیم حاصل کی اور جانوروں کا ڈاکٹر ہو گیا، لیکن نکولائی جب 19 برس کا تھا، اسی وقت سے اس نے ایک سرکاری دفتر میں کام شروع کر دیا۔ ہمارے والد چمشا ہمالیسکی نے نجی فوجیوں کے بیٹوں کے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، لیکن بعد میں انہیں ترقی ملی اور وہ افسر کے عہدے پر فائز ہو گئے، اور انہیں خاندانی رئیس بنا دیا گیا اور ایک چھوٹی سی جاگیر بخش دی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد جاگیر قرض کی وجہ سے بیچنی پڑی، لیکن کم سے کم ہمارا بچپن دیہات کی آزاد فضا میں گزرا، جہاں ہم کسانوں کے بچوں کی طرح کھیتوں اور جنگلوں میں گھومتے پھرتے، گھوڑوں کو چرانے لے جاتے، لیموں کے درختوں سے چھال نکالتے، مچھلی پکڑتے اور اسی قسم کی دوسری حرکتیں کیا کرتے۔ اور جس نے بھی اپنی زندگی میں ایک بار بنسی سے مچھلی پکڑی یا خزاں میں کالی چڑیوں کو جنوب کی طرف صاف شفاف خنک دنوں میں گاؤں کے اوپر پرواز کرتے دیکھا ہے، اسے دیہات کی زندگی کی چاٹ پڑ جاتی ہے اور وہ ساری عمر دیہات جانے کی خواہش کرتا رہے گا۔ میرے بھائی کو سرکاری دفتر میں اسی چیز کی یاد آتی رہتی۔ ماہو سال گزر گئے اور وہ ہر روز اسی دفتر میں بیٹھا ایک ہی قسم کے کاغذات تیار کرتا رہتا اور ہمیشہ ایک ہی چیز کے متعلق سوچا کرتا، دیہات کس طرح واپس جایا جائے، اور اس کی یہ یادیں آہستہ آہستہ ایک خاص خواہش میں تبدیل ہو گئیں۔ کسی دریا کے ساحل پر یا کسی تالاب کے کنارے ایک چھوٹی سی کوٹھی خریدی جائے۔ بہت نیک اور اچھی طبیعت کا آدمی تھا، مجھے بہت پسند تھا، لیکن اس خواہش کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہ تھی کہ ایک شخص اپنے آپ کو ساری زندگی اپنی ایک کوٹھی میں مقید کر لے۔ کہتے ہیں کہ آدمی کو صرف 3 گز زمین درکار ہے،
لیکن جسے 3 گز زمین درکار ہے وہ انسان نہیں مردہ ہے۔ اور اب لوگ واقعی کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی علامت ہے کہ ہمارے دانشور زمین سے محبت کرنے لگے ہیں اور دیہات میں مکان حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ کوٹھیاں وہی 3 گز زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔ شہر سے بھاگنا، جد و جہد سے، زندگی کے ہنگامے سے بھاگنا، بھاگ کر دیہات میں سر چھپانا زندگی نہیں، خود پرستی کاہلی ہے، ایک طرح کا ترک دنیا کرنا ہے، لیکن ایسا ترک دنیا جو بغیر کسی اعتقاد کے ہو۔ انسان کو ضرورت 3 گز زمین کی نہیں، دیہات کی کوٹھی کی نہیں، بلکہ سارے کرۂ ارض کی، سارے کارخانہ قدرت کی ہے۔ اسے جگہ چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں اور اپنی آزاد روح کی خوبیوں کا مظاہرہ کر سکے۔ میرا بھائی نکولائی دفتر کی میز پر بیٹھا خواب دیکھا کرتا کہ اپنی گوبھی کا شوربہ پیوں، جس کی اشتہا انگیز خوشبو میرے صحن میں پھیل جائے، باہر ہری ہری گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں، دھوپ میں سوؤں، اپنے پھاٹک کے باہر بینچ پر گھنٹوں بیٹھا رہوں اور کھیتوں اور جنگلوں کی طرف دیکھتا رہوں۔ زراعت کے متعلق کتابوں اور جنتریوں پر چھپے ہوئے مشوروں سے اسے خوشی ہوتی اور یہی اس کی مرغوب روحانی غذا ہوتی۔ اسے اخبار پڑھنے کا بھی شوق تھا، لیکن ان میں صرف اس قسم کے اشتہار پڑھتا کہ اتنے ایکڑ قابل کاشت زمین اور چراگاہ برائے فروخت ہے، جس کے ساتھ ایک رہائشی مکان بھی شامل ہے۔ دریا ہے، ایک باغیچہ ہے، ایک چکی ہے اور تالاب ہیں جن میں چشموں سے پانی آتا ہے۔ اس کے ذہن میں روشوں، پھولوں، پھلوں اور چڑیا پالنے کے خیالات چکر لگایا کرتے۔ جس قسم کے اشتہار اس کی نظر سے گزرتے، اسی اعتبار سے یہ تصورات تبدیل ہوا کرتے، لیکن نہ جانے کیوں بیر کی جھاڑیاں ان تصورات میں لازمی طور پر آتی۔ وہ کسی ایک کوٹھی یا خوبصورت کونے کا تصور کر ہی نہ سکتا تھا جس میں بیریاں نہ ہوں۔ دیہات کی زندگی کے اپنے آرام ہوتے ہیں، وہ کہا کرتا تھا۔ برآمدے میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، تالاب میں خود اپنی بتیں تیر رہی ہیں اور ہر چیز اتنی اچھی معلوم ہوتی ہے، اور جھاڑیوں میں بیر پکتے ہیں۔ اس نے اپنی حویلی کے نقشے تیار کیے اور ہر نقشے میں ایک ہی قسم کی چیزیں تھیں۔ ایک اصل رہائش گاہ، دوسرے شاگرد پیشوں کی جائے رہائش، تیسرے پائن باغ اور چوتھے بیریاں۔ وہ بڑی کفایت شعاری برتتا تھا، کبھی پیٹ بھر کے کھاتا پیتا نہ تھا، بس یوں ہی سے فقیروں جیسے کپڑے پہنتا اور اپنا سارا روپیہ بینک میں جمع کرا دیتا تھا۔ بے انتہا کنجوس ہو گیا، میں مشکل سے اسے برداشت کر پاتا تھا، اور جب کبھی اسے کچھ روپیہ دیتا یا کسی تہوار کے موقع پر اسے کوئی تحفہ بھیجتا تو وہ اسے بھی حفاظت سے رکھ دیتا۔ ایک بار کسی کے ذہن میں کوئی خیال جم جائے پھر اسے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماہو سال گزرتے رہے، اسے ایک دوسرے ضلع میں بھیج دیا گیا۔ اب وہ 40 سے اوپر پہنچ گیا تھا اور اب بھی اخباروں میں اشتہار پڑھتا اور روپیہ بچایا کرتا تھا۔ آخر یہ خبر سننے میں آئی کہ اس نے شادی کر لی، اسی غرض کے تحت کہ بیر کی جھاڑیوں والی ایک کوٹھی خرید سکے۔ اس نے ایک بد شکل معمر بیوہ سے شادی کر لی جس کے لیے اس کے دل میں ذرہ برابر محبت نہیں تھی۔ اس نے شادی صرف اس لیے کی کہ اس کے پاس پیسہ تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ پہلے ہی کی طرح کنجوسی سے زندگی بسر کرتا رہا، اپنی بیوی کو نیم فاقہ کشی کی حالت میں رکھتا اور اس کا پیسہ بھی اپنے نام پر بینک میں ڈال دیتا۔ اس کا پہلا شوہر پوسٹ ماسٹر تھا اور وہ مقویات کی عادی تھی، لیکن اپنے دوسرے شوہر کے یہاں تو اسے رئی کی روٹی تک کھانے کو نہ ملتی۔ اس قسم کے راج میں گھلنے لگی اور 3 سال بعد خدا کو پیاری ہو گئی۔ یہ تو ظاہر ہی ہے کہ میرے بھائی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو اس کی موت کا ذمہ دار قرار نہ دیا۔ وودکا کی طرح پیسہ بھی انسان کو کجرو بنا دیتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک تاجر تھا جس نے بستر مرگ پر شہد کی ایک پلیٹ مانگی اور اپنے سارے نوٹ اور لاٹری کے ٹکٹ شہد میں لپیٹ لپیٹ کر کھا گیا تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ اور ایک دن میں اسٹیشن پر مویشیوں کے ایک گلے کا معائنہ کر رہا تھا کہ ایک ساہوکار انجن کے سامنے گر پڑا اور اس کی ایک ٹانگ بالکل کٹ کر الگ ہو گئی۔ ہم اسے خون میں لت پت ویٹنگ روم میں لے آئے۔ بڑا دلخراش منظر تھا، اور وہ تھا کہ بس یہی التجا کیے جا رہا تھا کہ میری کٹی ہوئی ٹانگ ڈھونڈ دو۔ بہت ہی پریشان تھا۔ اس کے جوتے میں 20 روبل تھے اور اسے ڈر تھا کہ کہیں کھو نہ جائیں۔ تم بہک رہے ہو، برکن نے لقمہ دیا۔ ایوان ایوانش نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر کہنا شروع کیا۔ اپنی بیوی کے انتقال کے بعد میرے بھائی نے زمین کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے کو تو 5 برس تلاش جاری رہ سکتی ہے، اور آخر میں غلطی سے ایسی چیز خریدی جا سکتی ہے جو اپنے تصور سے بالکل مختلف ہو۔ میرے بھائی نکولائی نے 300 ایکڑ زمین خرید لی، جس میں شریف آدمیوں کے رہنے کے لیے ایک مکان تھا، شاگرد پیشہ لوگوں کے لیے کوارٹر تھے، اور بالکل وزیروں کے انداز میں حقائق بیان کیا کرتا۔
تعلیم ضروری چیز ہے لیکن عوام ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے، یا جسمانی سزا غلط چیز ہے لیکن چند حالات میں بہت مفید اور لازمی ہو جاتی ہے۔ میں لوگوں سے واقف ہوں اور ان سے نپٹنا بھی جانتا ہوں۔ وہ بولا، لوگ مجھے چاہتے ہیں، میرے اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے کہ لوگ میری ہر خواہش بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہ ساری باتیں وہ بڑی مشفقانہ مسکراہٹ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ وہ بار بار دہراتا، ایلیٹ کلاس کے ایک فرد کی حیثیت سے میں، اور وہ بھول سا جاتا کہ ہمارے دادا کسان تھے اور ہمارے والد ایک معمولی سپاہی تھے۔ ہمارا خاندانی نام چمشا ہمالسکی ہے، جو حقیقتاً بہت احمقانہ تھا، اب اسے محتمم بالشان، ممتاز اور خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ لیکن میں اس کے متعلق نہیں، اپنے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے ساتھ جو چند گھنٹے ٹھہرا تو مجھ میں کیا تبدیلی پیدا ہو گئی۔ شام کو ہم لوگ چائے پی رہے تھے کہ باورچن ہمارے لیے ایک پلیٹ میں بیر لے کر آئی۔ یہ بیر پیسے دے کر خریدے نہیں گئے تھے، بلکہ خود اس کے باغ کے تھے، اور جو اس نے پودے لگائے تھے ان کے پہلے پھل تھے۔ نکولائی ایوانش قہقہا مار کے ہنسنے لگا اور کم سے کم 5 منٹ تک ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے بیروں کی طرف دیکھتا رہا۔ جذبات سے مغلوب ہو کر ایک لفظ کہے بغیر اس نے ایک بیر اپنے منہ میں ڈالا، میری طرف ایسے بچے کے فاتحانہ انداز سے دیکھا جسے بالآخر وہ کھلونا مل گیا ہو جس کی اسے مدت سے خواہش تھی، پھر بولا، بہت لذیذ ہیں، اور اس نے ندیدوں کی طرح انہیں کھایا اور بار بار کہتا رہا، بہت ہی لذیذ ہیں، تم بھی چکھو۔ بیر بہت سخت اور کھٹے تھے، لیکن جیسا کہ پشکن نے کہا ہے، جھوٹ جو ہمیں بلند کرتا ہے ہزارہ معقول صداقتوں سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ میری نظروں کے سامنے واقعی ایک خوش و خرم انسان تھا، وہ جس کی عزیز ترین خواہش پوری ہو گئی تھی، زندگی کا مقصد مل گیا تھا، جو کچھ چاہا تھا حاصل ہو گیا تھا، اور اپنی حالت اور اپنی ہستی سے مطمئن تھا۔ انسانی مسرت کے متعلق میرے تصور میں ہمیشہ افسردگی کا ایک شائبہ ضرور رہا ہے، اور اب ایک مسرور انسان کو دیکھ کر مجھ پر افسردگی کا جذبہ طاری ہوا، جو قریب قریب مایوسی کی حد تک پہنچ گیا۔ رات کو یہ جذبہ اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ میرے بھائی کے کمرے سے ملے ہوئے کمرے میں میرا بستر کیا گیا، اور میں سن رہا تھا کہ وہ بے چینی سے ادھر ادھر آ جا رہا تھا، بار بار اٹھ کر پلیٹ میں سے ایک بیر اٹھاتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ دنیا میں کتنے مسرور اور مطمئن لوگ ہیں، کتنی زبردست قوت ہے ان کی۔ اس زندگی پر غور کرو، طاقتوروں کی بد دماغی اور کاہلی، کمزوروں کی لا علمی اور وحشی پن، ہر طرف ناقابل برداشت مفلسی، گھٹی ہوئی بستیاں، پستی، مدہوشی، بے ایمانی، جھوٹ، اور اس کے باوجود ان تمام مکانوں اور سڑکوں پر بظاہر امن اور ضبط قائم رہتا ہے۔ ایک شہر کے 50,000 باشندوں میں سے ایک بھی ایسا نہ ملے گا جو آواز بلند کرے، اپنے غصے کا اعلان کرے۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں جو کھانا خریدنے کے لیے بازار جاتے ہیں، جو دن کو کھاتے اور رات کو سوتے ہیں، مسلسل بک بک کرتے رہتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور اپنوں میں سے مرنے والوں کو قبرستان لے جاتے ہیں، لیکن ہم نہ ان کے متعلق سنتے اور نہ انہیں دیکھتے ہیں جو دکھ اٹھاتے ہیں۔ زندگی کی تکلیف دہ چیزیں پس پردہ ہی ہوتی ہیں، ہر چیز خاموش اور ساکت ہے، صرف اعداد و شمار جو گونگے ہوتے ہیں احتجاج کرتے ہیں۔ اتنے لوگ پاگل ہو گئے، اتنے پیپے شراب خرچ ہو گئی، اتنے بچے کم غذا کی وجہ سے مر گئے، اور بظاہر ایسا ہونا ہی چاہیے۔ ظاہر ہے جو لوگ مسرور ہیں وہ اسی لیے خوش رہ سکتے ہیں کہ دکھی لوگ خاموشی سے اپنا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، اور اگر یہ خاموشی نہ ہوتی تو خوشی ناممکن ہوتی۔ یہ ایک عام غنودگی ہے۔ ہر خوشی سے زندگی گزارنے والے انسان کے دروازے کے پیچھے ایک شخص کو ہتھوڑا لیے کھڑا ہونا چاہیے کہ مسلسل کھٹکھٹا کر یاد دلاتا رہے کہ دکھی لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ چاہیں جتنا خوش ہو، زندگی جلد یا بدیر جبڑے دکھلا دے گی، مصیبت آ گھیرے گی، بیماری، مفلسی، نقصان، اور اسے کوئی نہ دیکھے گا، جیسے وہ آج دوسروں کی بدحالی کو نہیں دیکھتا ہے، نہ ان کے متعلق کچھ سنتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ہاتھ میں ہتھوڑا ہو۔ خوشی سے زندگی گزارنے والا انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، اور زندگی کی معمولی اونچ نیچ چھو کر گزر جاتی ہے، جیسے ہوا کا جھونکا بید مجنوں کو چھو کر گزر جاتا ہے، اور حالات پھر اسی ڈھب پر آ جاتے ہیں۔ اس رات میری سمجھ میں آیا کہ میں بھی مسرور اور مطمئن ہوں۔ ایوان ایوانش نے کھڑے ہو کر بات جاری رکھی، باہر شکار کھیلتے ہوئے یا کھانے کی میز پر میں نے بھی زندگی گزارنے، عبادت کرنے، لوگوں کے ساتھ پیش آنے کے صحیح طریقے کا پرچار کیا ہے۔ میں نے بھی اعلان کیا ہے کہ علم کے بغیر روشنی ممکن نہیں، یہ کہ تعلیم ضروری ہے، لیکن عام انسانوں کے لیے صرف شد بدھ ہی کافی ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آزادی ایک نعمت ہے،
اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں، جیسے ہوا کے بغیر زندگی ممکن نہیں، لیکن ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ جی ہاں، میں نے یہی کچھ کہا تھا۔ اور اب میں پوچھتا ہوں، کس چیز کے نام پر ہم انتظار کریں؟ یہاں پہنچ کر ایوان ایوانچ نے برکن کی طرف غصے سے دیکھا۔ میں پوچھتا ہوں، کس چیز کی خاطر ہم انتظار کریں؟ کون سی چیز ہے جس کا خیال کیا جائے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لو، ہر خیال بتدریج عملی صورت اختیار کرتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ لیکن وہ کون لوگ ہیں جو ایسا کہتے ہیں؟ اس کا کیا ثبوت کہ یہ صحیح ہے؟ آپ آئین فطرت، حقائق کی منطق کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن وہ کون سا آئین ہے، کون سی منطق ہے جس کے تحت میں ایک جیتا جاگتا صاحب فکر انسان ایک خندق کے کنارے کھڑا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے یہ خندق مٹی سے بھر جائے گی یا پٹ جائے گی، جبکہ میں اسے کود کے پار کر سکتا ہوں یا اس پر پل تعمیر کر سکتا ہوں؟ اور پھر آخر کس چیز کی خاطر ہم انتظار کریں؟ انتظار کریں جبکہ زندہ رہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، حالانکہ زندہ رہنا پڑتا ہے، زندہ رہنے کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ دوسرے دن بہت سویرے میں اپنے بھائی کے یہاں سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد سے شہر کی زندگی میرے لیے ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ سکون اور نظم و ضبط میری روح پر بوجھ رہتے ہیں، اور کھڑکیوں سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اب کوئی چیز دیکھ کر مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا ایک خوش و خرم خاندان کو دیکھ کر جو چائے کی میز کے گرد بیٹھا ہو۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور جد و جہد کے قابل نہیں رہا، بلکہ نفرت کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی۔ میں صرف دل ہی دل میں کڑ سکتا ہوں اور جھنجلا جاتا ہوں، بیزار ہو جاتا ہوں، اور رات میں اتنے خیال آتے ہیں کہ دماغ جلنے لگتا ہے اور میں سو نہیں پاتا۔ کاش میں صرف جوان ہوتا۔ ایوان ایوانچ کمرے میں ٹہلنے لگا اور بار بار کہتا گیا، کاش میں اب بھی جوان ہوتا۔ وہ دفتن الیخین کے پاس گیا اور پہلے اس کا ایک ہاتھ دبانے لگا اور پھر دوسرا۔ پاؤل کانسٹنٹینچ، اس نے گڑگڑاہٹ کے انداز میں کہا، تم مردہ دل مت ہونا، تم اپنے ضمیر کو کبھی خواب خرگوش میں نہ پڑنے دینا۔ جب تک جوان ہو، طاقتور، باعمل ہو، اس وقت تک اچھے کام کرنے سے مت تھکنا۔ مسرت قسم کی کوئی چیز نہ ہے اور نہ ہونی چاہیے، لیکن اگر زندگی میں کوئی معنی و مقصد ہیں تو یہ معنی و مقصد ہماری مسرت میں نہ ملیں گے، بلکہ کسی عظیم تر اور زیادہ عقلی چیز میں ملیں گے۔ اچھا کام کرتے رہنا۔ ایوان ایوانچ یہ ساری باتیں بڑی درد انگیز اور عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتا رہا، جیسے خود اپنے لیے کسی چیز کا طالب ہو۔ پھر وہ تینوں اپنی آرام کرسیوں پر ایک دوسرے سے دور بہت دیر تک بیٹھے رہے اور کچھ نہ بولے۔ ایوان ایوانچ کی کہانی نے نہ برکن کو مطمئن کیا نہ الیخین کو۔ ایک غریب کلرک کی کہانی سننے میں کوئی لطف نہ تھا جو بیر کھاتا تھا، جبکہ دیوار کے جرنل اور خوبصورت خواتین جو ایسا لگتا تھا کہ اندھیرے میں زندہ ہو گئے تھے، اپنے سنہرے فریموں سے نیچے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت تو شاندار لوگوں اور حسین عورتوں کے متعلق سننے میں زیادہ مزہ آتا، اور یہ بات کہ یہ لوگ اس دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے جس میں ہر چیز غلافوں میں بند فانوس، آرام کرسیاں، فرش کا قالین، بتا رہے تھے کہ جو لوگ اب فریموں میں سے جھانک رہے ہیں کبھی یہاں رہتے تھے، کرسیوں پر بیٹھے تھے، چائے پیتے تھے، جہاں اب حسین پلاگیا دبے پاؤں آ جا رہی تھی۔ یہ حقیقت کسی بھی افسانے سے بہتر تھی۔ الیخین کو بری طرح نیند آ رہی تھی۔ وہ صبح 3 بجے جاگ گیا تھا تاکہ اپنی جاگیر پر کام کرے، اور اس وقت آنکھیں کھولے رکھنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ سونے کے لیے اس خوف سے نہیں جا رہا تھا کہ اس کا کوئی مہمان اس کے جانے کے بعد کہیں کوئی دلچسپ بات نہ بتائے۔ اسے یقین نہیں تھا کہ ایوان ایوانچ نے ابھی ان لوگوں سے جو کچھ باتیں کی ہیں وہ عاقلانہ یا صحیح ہیں یا نہیں، لیکن اس کے مہمان اناج، بھوسے یا کولتار سے ہٹ کر ایسی چیزوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جس کا روزانہ کی زندگی سے براہ راست کوئی تعلق نہ تھا، اور اسے یہ بات پسند آئی اور وہ چاہتا تھا کہ یہ لوگ باتیں جاری رکھیں۔ بس اب سونے کا وقت ہو گیا، برکن نے اٹھتے ہوئے کہا، تمہاری رات اچھی گزرے گی۔ الیخین نے خدا حافظ کہا اور نیچے کمرے میں چلا گیا، اور مہمان اوپری منزل میں رہے۔ رات کے لیے انہیں بہت بڑا سا کمرہ دے دیا گیا جس میں نقشین لکڑی کے 2 قدیم پلنگ تھے اور ایک کونے میں مصلوب عیسیٰ کا ہاتھی دانت کا مجسمہ تھا۔ چوڑے ٹھنڈے بستروں میں سے جنہیں حسین پلاگیا نے ان لوگوں کے لیے لگایا تھا، تازہ تازہ دھلی ہوئی چادروں کی خوشگوار خوشبو آ رہی تھی۔ ایوان ایوانچ نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور لیٹ گیا۔ خدا ہم گنہگاروں پر رحم کرے، وہ بولا، اور چادر سے سر ڈھک لیا۔ اس کے پائپ سے جسے اس نے میز پر رکھ دیا تھا باسی تمباکو کی بو آ رہی تھی، اور برکن بہت دیر تک جاگا کیا اور سوچتا رہا کہ یہ ناخوشگوار بو کہاں سے آ رہی ہے۔
بارش ساری رات کھڑکیوں کے شیشوں پر ٹپ ٹپ کرتی رہی۔